ट्रंप ने कहा है कि वो रूसी सदर प्यूटन से पूछेंगे क्या वो ईरान को सैटेलाइट मदद तो नहीं दे रहे, जिसके जवाब में प्यूटन उल्टा अमेरिका से यूक्रेन को दी जाने वाली सैटेलाइट मदद का सवाल भी कर सकते हैं। अमेरिकी फौज ये समझने से कासिर है कि ईरान किस टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिकी अहदाफ को निशाना बना रहा है। जंग के बाद पहली बार इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंचे हैं। ईरान जंग शुरू होने के बाद ये पहली मुलाकात होगी। एक ही मुलाकात में ट्रंप ईरान और लेबनान के मुद्दे पर नेतन्याहू से बात करेंगे। अबनाए हुर्मुज पर ईरान का अटल फैसला है। ओमान की तजवीज़ के बावजूद ईरान ने अबनाए हुर्मुज बंद रखने की पॉलिसी बरकरार रखी है। अबनाए हुर्मुज खोलने के लिए ईरान और सऊदी अरब की पहली बार बराह रास्त बातचीत हुई। अमेरिकी जर्नल डेन केन ने खबरदार किया है कि फिजाई दिफाई इंटरसेप्टर्स की कमी अमेरिकी फौज और इत्तिहादियों के तहफ्फुज़ को मुतासिर कर सकती है। दूसरी तरफ पेंटागन ने थार्ड मिसाइल की पैदावार बढ़ाने के लिए 7 साला नया मुआहिदा कर लिया है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से पूछेंगे कि वो ईरान को सैटेलाइट मदद तो फराहम नहीं कर रहे। अगर ऐसा हुआ और ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से ये पूछते हैं तो हो सकता है पुतिन जवाब में पूछें कि क्या अमेरिका यूक्रेन को सैटेलाइट मदद तो फराहम नहीं कर रहा कि यूक्रेन रूस पर टारगेटेड अटैक्स करे। यकीनन ये इतना आसान नहीं है कि ट्रंप एक फ़ोन उठाएं और पुतिन से डायरेक्ट पूछें कि जनाब आप ये मदद तो फराहम नहीं कर रहे। और पुतिन वैसे ही डिप्लोमेटिक आंसर देने के माहिर समझे जाते हैं और गुज़िश्ता 20 साल से वो रशिया को न सिर्फ एक अच्छे तरीके से गवर्न कर रहे हैं बल्कि अमेरिका को भी गुज़िश्ता 2 दहाइयों से टफ टाइम दे रखा है और चाइना को अपना एक मजबूत इत्तेहादी भी साथ बना लिया। लेकिन ये परेशानी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड भी जो है वो परेशानी से दो चार है कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान जंग के मामले पर और लेबनान तनाज़े के मामले के ऊपर इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुके हैं। अब ये पहुंचे हैं या इन्हें ट्रंप ने तलब किया है, आप जिस तरह मर्जी समझ लें, मुझे ये लगता है तलब किया गया है। उसकी वजह ये है कि लेबनान के मामले के ऊपर अमेरिका के सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान इख्तलाफात हुए थे और ट्रंप ने यह दबाव डाला था कि इसराइल अपनी फोर्सेस जो हैं वो लेबनान से विड्रॉ करे और लेबनान के ऊपर जो कब्ज़ा किया है उसके बाज़ इलाकों पर वहाँ से वो कब्ज़े से सरेंडर करे। लेकिन नेतन्याहू ने जंग बंदी तो कर दी, लेकिन उसके बाद मामलात अभी भी हमें कशीदा लग रहे हैं, अगरचे इब्तदाई मुआहिदा हो गया है। अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है, बल्कि ये कन्फर्म्ड है कि ट्रंप और नेतन्याहू की आज मुलाकात होगी। ख्याल ये किया जा रहा है कि इस मुलाकात में ईरान के साथ जारी कशीदगी और जंग सबसे अहम मौजू होगी। ये ईरान जंग के आगाज़ के बाद ट्रंप की पहली मुलाकात होगी जिस पर दोनों लीडर्स के दरमियान खुलेआम इख्तलाफात भी 2-3 दफ़ा सामने आ चुके हैं। लेकिन एक और पेशरफ्त भी है कि एक तरफ अमेरिका इसराइल के साथ बराह रास्त बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ तेहरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमेरिकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। ईरान ने यह इक़दाम अमेरिका के बेजा मुतालबात के सबब किया है और ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इंकशाफ किया है कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमेरिका ने ऐसा मंसूबा पेश किया जिसमें बेजा मुतालबात थे, जिस पर ईरानी वफ़द ने मंसूबा वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया और अमेरिका ने ऐलान किया था कि अगर यह मंसूबा मुस्तरद कर दिया गया तो मुज़ाकरात को नाकाम समझा जाएगा और अमेरिकी वफ़द वापस चला जाएगा। बातचीत के आखिर में हुआ भी यही और अमेरिकी वफ़द बातचीत छोड़कर चला गया। ईरान के गरीबाबादी ने अब मज़ीद ये भी कहा है कि ईरानी वफ़द ने ना तो इस बात पर जोर दिया और ना ही दरख्वास्त की कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाए। और ये नुक्ता नज़र इस बात की मिसाल है कि ईरान बावकार अंदाज से सिफारतकारी कर रहा है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी बात करते हुए कहा कि ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में भी बातचीत हुई है और ओमानी वफ़द ने जोर दिया है कि जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया जनूबी रास्ता उस वक्त तक खुला रखा जाए जबकि ईरान और ओमान
کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور بعد میں یہ راستہ بند کر دیا جائے، مگر ایران نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ ایران نے واضح کیا کہ بات چیت کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو، جنگ کے آغاز سے ہی ایران کی اصولی پالیسی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی تجاویز قبول نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو بند رکھنے کی پالیسی برقرار ہے، اور یہ بھی ایران کی باوقار سفارتکاری کی دوسری مثال ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حملوں کے تبادلوں میں کمی آنے کے 3 دن بعد، ویسے جمعے کی رات کو یہ حملے روکے گئے تھے، اس اچانک وقفے کی مختلف وجوہات سامنے آ رہی ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اس کی وجہ عمان کی ثالثی اور تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری سفارتی پیغامات کا تبادلہ ہے۔ لیکن کچھ کا خیال ہے کہ امریکی فوج اپنے دفاعی میزائلوں کے ذخائر کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، جبکہ دیگر کے نزدیک یہ خاموشی کسی بڑے فوجی آپریشن کی تیاری کا حصہ ہو سکتی ہے۔ تاہم ان تمام تشریحات سے ہٹ کر ایک زیادہ اہم حقیقت سامنے آئی ہے۔ یہ وقفہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ واشنگٹن کے اسٹریٹجک حساب کتاب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ فوجی حکمت عملی میں عموماً آپریشنل وقفہ اس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے کہ افواج کو دوبارہ منظم کیا جائے یا اگلے مرحلے کی تیاری کے لیے وقت حاصل کیا جا سکے۔ لیکن موجودہ بحران کی نوعیت مختلف دکھائی دیتی ہے۔ اب وقت امریکہ کے لیے پہلے کی طرح ایک آسان اور دستیاب اسٹریٹجک اثاثہ نہیں رہا۔ ابنائے ہرمز میں غیر یقینی صورتحال کا ہر گزرتا دن ایسے سوالات کو جنم دے رہا ہے جو صرف ایران تک محدود نہیں۔ کئی دہائیوں سے خلیج فارس میں امریکی فوجی موجودگی کی بنیادی دلیل یہ رہی ہے کہ وہ دنیا کی اہم ترین توانائی گزرگاہوں میں سے ایک یعنی ابنائے ہرمز کی سیکیورٹی کو یقینی بناتی۔ اگر اتنی بڑی فوجی موجودگی کے باوجود ابنائے ہرمز میں غیر یقینی صورتحال برقرار رہتی ہے تو خطے کے اتحادی ممالک اور دنیا بھر میں توانائی درآمد کرنے والے ممالک ایک اہم سوال اٹھا سکتے ہیں۔ آخر امریکی فوجی برتری کی ضمانت کیا ہے اگر وہ اس بحری راستے میں استحکام برقرار نہیں رکھ سکتی؟ اس لیے موجودہ بحران اب صرف فوجی طاقت کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ امریکہ کی اسٹریٹجک ساکھ اور عالمی اعتبار کا امتحان بنتا جا رہا ہے۔ حالیہ رپورٹس میں کئی اہم پیش رفتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں عمان کی مسلسل سفارتی کوششیں، فوجی کارروائیوں میں ممکنہ عارضی وقفے کی قیاس آرائیاں، امریکی دفاعی میزائل کے ذخائر سے متعلق خدشات، اور امریکی صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان متوقع اہم ملاقات کی تیاریاں شامل ہیں۔ یہ تمام پیش رفتیں آپس میں براہ راست جڑی ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک حقیقت واضح کرتی ہیں کہ واشنگٹن ابھی تک اس بحران کے سیاسی انجام یا واضح اسٹریٹجی کا تعین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ شاید موجودہ محاذ آرائی اور امریکہ کی پریویس جو ملٹری کیمپینز ہیں ان کے درمیان سب سے اہم فرق ہے۔ عراق، افغانستان اور خطے میں کئی دیگر آپریشنز میں واشنگٹن نے کم از کم ایک متعین سیاسی مقصد کے ساتھ تنازعات میں قدم رکھا تھا، چاہے بعد میں عمل درآمد توقع سے کہیں زیادہ مشکل کیوں نہ ثابت ہوا ہو۔ تاہم ابنائے ہرمز کے معاملے میں مرکزی اسٹریٹجی سے متعلق سوال اب بھی حل طلب ہے۔ ایک وسیع تر فوجی مہم بھی خود بخود محفوظ بحری تجارتی راستوں کی بحالی کی ضمانت نہیں دیتی۔ یہ چیلنج فوجی حملوں سے آگے بڑھ کر ڈیٹرنس، علاقائی کشیدگی اور دنیا کے اہم ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک کے طویل المدتی سیکیورٹی ڈھانچے جیسے وسیع تر مسائل تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی دوران سفارتکاری بھی کوئی آسان راستہ فراہم نہیں کرتی۔ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو بحری سلامتی یا ایران کے جوہری پروگرام جیسے معاملات پر نمایاں نتائج دینے میں ناکام رہے، اسے واشنگٹن اور امریکہ کے اتحادیوں کی جانب سے شدید سیاسی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس جنگ اور امن کے درمیان انتخاب کا نہیں بلکہ دو مہنگے اور صبر آزما راستوں کے درمیان انتخاب کا سامنا کر رہا ہے۔ اسی پس منظر میں ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ساتھ آئندہ ملاقات کسی بھی ایک فوجی آپریشن سے کہیں زیادہ اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہے۔ اب کلیدی سوال محض یہ نہیں رہا کہ فوجی کارروائی جاری رہنی چاہیے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا واشنگٹن کے پاس اس کے بعد کے مرحلے کے لیے کوئی قابل اعتماد حکمت عملی موجود ہے۔ اگر اس کے سیاسی مقاصد بدستور حاصل نہ ہو سکیں،
اسی وجہ سے موجودہ وقفے کو محض سفارتی پیش رفت یا غیر اعلانیہ جنگ بندی کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے. یہ دراصل ایک گہری اسٹریٹجک حقیقت کی عکاسی بھی ہو سکتا ہے. امریکہ اب صرف ایک فوجی محاذ آرائی کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ وہ اگلے مرحلے میں کیے جانے والے کسی بھی فیصلے کے نتائج کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. تاریخ بارہا یہ ثابت کر چکی ہے کہ جنگ چھیڑنا اکثر اس کے کامیاب اختتام کا تعین کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے. موجودہ وقفے کو دیکھتے ہوئے شاید یہی اب واشنگٹن کو درپیش سب سے مشکل چیلنج ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے ہتھیاروں کی پیداوار میں تیزی لانے کو ترجیح دی ہے، جس کے لیے خریداری کے عمل میں تاخیر کو کم کیا جا رہا ہے اور انتظامی رکاوٹوں میں کمی لائی جا رہی ہے. خاص طور پر ایران کے ساتھ حالیہ تصادم کے بعد، جس نے میزائلوں اور میزائل شکن سسٹمز کے امریکی ریزروز کو نمایاں طور پر کم کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ پینٹاگون نے پیر کے روز دفاعی ٹھیکیدار کمپنیوں L3 ہیرس اور لاک ہیڈ مارٹن کے ساتھ 7 سالہ فریم ورک معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد پیٹریاٹ انٹرسپٹر میزائلوں اور تھارڈ میزائل شکن سسٹم کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے اپنا ہرمز کے گرد بمباری مہم کو روکنے کی سفارش کی، کیونکہ ان کے مطابق یہ مہم اپنی افادیت کی حد تک پہنچ چکی تھی. جنرل بریڈ کوپر امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ہیں. ٹرمپ کو ایران کے خلاف امریکی حملے رکوانے کے لیے کوپر نے ہی آمادہ کیا تھا اور جمعے کے بعد سے یہ حملے روک دیے گئے. اور یہ بات فوجی اور سول دونوں مشیروں کی جانب سے صدر کے سامنے تسلیم کی گئی کہ فوجی کارروائی اور خاص طور پر فضائی طاقت کے ذریعے مہم کی ایک حد ہے کہ وہ کیا حاصل کر سکتی ہے. پھر ٹرمپ نے فوج کو حکم دیا کہ وہ حملے بند کرے اور ایران کے جنوبی ساحل اور آبنائے ہرمز کے علاقے میں ایرانی اہداف کے خلاف حملے نہ کرے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے، چند دن پہلے تک ٹرمپ بڑے پیمانے پر ایران کے خلاف جنگی کارروائیوں کی طرف واپس جانے کی طرف مائل تھے، لیکن جمعرات کی شام سے ان کا رجحان بدلنا شروع ہو گیا تھا. آبنائے ہرمز پر بمباری روکنے کا ان کا فیصلہ جمعے کے روز پختہ ہو گیا اور ہفتے کے آغاز میں ہی ایڈمرل کوپر نے پینٹاگون، جوائنٹ چیفز اور وائٹ ہاؤس کو آگے بڑھنے کے راستے کے بارے میں اپنی سفارش پیش کر دی تھی. جنرل کوپر نے اپنے پلان میں یہ بتایا کہ اگلا ممکنہ قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں دوبارہ شروع کی جائیں تاکہ ان 20% ٹارگٹس کو مکمل کیا جا سکے جنہیں امریکی فوج نے آپریشن ایپک فیوری کے دوران نشان زد تو کیا تھا لیکن نشانہ نہیں بنایا تھا. جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے بھی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ اور ٹرمپ کو خبردار کیا تھا کہ فضائی دفاعی انٹرسپٹرز کی کمی خطے میں امریکی افواج اور اتحادیوں کے تحفظ کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے. لیکن مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ایک اور تصویر بھی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں میں وقفے کے بعد کن ممالک کو ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس میں ایک عراق ہے. رات کے وقت کم از کم 4 ایرانی ڈرونز نے اربیل کے شمال مشرق میں واقع خلیفان اور سوران کے علاقوں کو نشانہ بنایا. ان حملوں کے بعد ہدف بنائے گئے مقامات اور ان کے اطراف میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جبکہ 2 ڈرون اپنے اہداف کے قریب گر کر تباہ ہو گئے. اسی طرح نامعلوم مقام سے آنے والا ایک اور ڈرون عراق کے سب سے بڑے صوبے الانبار میں واقع حدیثہ ڈیم کی رہائشی کالونی کے قریب آ کر گرا. دوسرا ملک اردن ہے. اردن کی فوج نے بتایا ہے کہ علل صبح ایک ڈرون جو اردنی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا وہ اہم ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہا تھا، اور اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے بھی اطلاع دی تھی کہ اس نے اردن کی سرحد کے قریب ایک ڈرون کو روک لیا ہے. تاہم اس کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیلی حدود میں داخل نہیں ہوا تھا. اردنی فوج نے یہ بھی بتایا ہے کہ پیر کے روز مزید 2 ڈرونز کو بھی تباہ کیا گیا ہے. تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ انہیں کس نے بھیجا تھا. فوج کے مطابق ان واقعات میں نہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا مالی نقصان رپورٹ ہوا ہے. تیسرا ملک ہے سعودی عرب. سعودی عرب نے اعلان کیا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام میں مشرقی صوبے میں تیل کی تنصیبات اور دارالحکومت ریاض کو نشانہ بنانے والے متعدد ڈرونز یہاں پہنچے. کچھ کو تباہ کر دیا گیا اور کچھ ڈرونز نے حملے کی اور وہ کامیاب ہوئے. سعودی حکومت نے ان حملوں کا الزام ایران کے اتحادیوں پر عائد کیا. تاہم اسلامک ریزسٹنس ان عراق نے
ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب یمن کے حوثی گروپ نے پیر کے روز سعودی عرب کی بحیرہ احمر پر واقع اہم تیل بردار بندرگاہ ینبع پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ حوثیوں کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی سعودی ڈرونز کی یمنی فضائی حدود میں مبینہ دراندازی کے جواب میں کی گئی ہے۔ اور اس تازہ صورتحال کے اوپر ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے آبنائے ہرمز سے متعلق یہ بیان دیا ہے کہ عمان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے اور اس حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر البو سعیدی اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور خطے میں پیش آنے والی حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور اس گفتگو میں یہ کہا گیا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے اور مشترکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی عدم استحکام اور سیکیورٹی کے خدشات سے نمٹنے کے لیے ان تمام ممالک کو ایک پلیٹ فارم یا ایک پیج پر آنا پڑے گا۔ یہ تمام ممالک ایک پیج پر نہیں ہیں۔ جو عمان نے تجویز پیش کیا آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، ایران نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ ہماری پالیسی بالکل واضح ہے۔ امریکہ نے جو یہ جنگ بندی کی ہے عارضی، اب بڑا بریک تھرو ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد ہوگا یا اس دوران جب وہ پریس کانفرنس کریں گے دونوں لیڈرز، تو پھر دنیا کے سامنے آئے گا۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ اس جنگ کو طول دیا جائے کیونکہ یہ نیتن یاہو کا ایجنڈا ہے اور نیتن یاہو کے ایجنڈے کے اوپر ہی پہلے ٹرمپ عمل پیرا تھے اور اب بھی عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایران نے امریکہ کا جو عسکری تصور تھا اور بالادستی کا تصور تھا اس کو خاک میں ملا دیا کہ 5 مہینوں بعد ہی امریکہ کے پاس اور اس کے اتحادیوں کے پاس نہ صرف میزائل کا ذخیرہ ختم ہو گیا بلکہ اسلحہ بارود بھی کم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی 2 بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں کے ساتھ نیا کانٹریکٹ کیا گیا کہ وہ تیزی سے تھاٹ کے میزائل بنائیں تاکہ انٹرسیپٹر میزائل کی جو کھپت ہے وہ ان کے پاس پوری ہو، اور دوسری طرف وہ میزائل بنائیں جو میزائل ایران کے اوپر داغے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایران بڑے انتہائی نہ صرف پرجوش انداز میں بلکہ باوقار طریقے سے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا جو اپنا سیکیورٹی کا سسٹم ہے اور دفاعی نیٹ ورک ہے وہ آج بھی اتنا مضبوط ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف مزاحمت بھی پیدا کر سکتا ہے اور امریکہ کے خلاف اس جنگ میں ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔